बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा हम बात करेंगे कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें चारों वज़राए आला इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान ने भी शिरकत की और इसमें केपी से वज़ीर आला साहब को भी खिताब का मौका मिला। क्या उसमें डिस्कशन हुई, इसके साथ साथ जो एक और अहम मामला है वो बानी से मुलाकातों का है। उसमें हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ साहब का नाम भी सामने आया था, फिर उसके बाद इस मामले पे खामोशी, फिर बहन का नाम भी सामने आया। तो दर हकीकत हो क्या रहा है और कौन इन मुलाकातों की राह में रुकावट है? अगरचे ऑफ़र मौजूद है तो फिर मुलाकातें क्यों नहीं हो पा रही? तो पहले हिस्से में हम ज़रा इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में हम ज़रा तज़किरा करेंगे कि ईरान में शहीद लीडर सुप्रीम लीडर जो थे आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उनकी तदफीन की तैयारियाँ जारी हैं और 4 तारीख से तकरीबात शुरू होंगी, 8 या 9 तारीख तक जारी रहेंगी और ये एक बड़ा इवेंट है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहाँ पर जाएंगे, बिलावल भुट्टो साहब भी जाएंगे। तो और दुनिया भर से कहा जा रहा है कि तकरीबन 30 स्टेट्स के नुमाइंदे वहाँ पर शरीक होंगे और ओवरऑल 600 से ज़्यादा जर्नलिस्ट भी इसकी कवरेज के लिए जाएंगे। तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ज़रा इस पर भी बात करेंगे और जो डील है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि पेशरफ्त अभी तक मुस्बत है, लेकिन क्या ये मामला तय हो पाएगा 60 दिन के अंदर के एक MOU जो है वो फाइनल डील की तरफ जा पाएगा, ये हम देखेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम तज़किरा करेंगे कि माहौलियाती जो आलूदगी है और जो क्लाइमेट चेंज है और उसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग है वो एक असल चैलेंज के तौर पर सामने आ रहा है और पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन ना हो, लेकिन पाकिस्तान मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल है। अब दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है, बरसात शुरू होगी तो फिर उसके नतीजे में उसके असरात भी सामने आएंगे। गुज़िश्ता 1 साल में 1 साल पहले जो वाक़यात पेश आए थे उसके नतीजे में हमने क्या सीखा, क्या इक़दामात किए, पेशगी इक़दामात क्या किए, आगे की प्लानिंग क्या है, इस पर भी ज़रा हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम तज़किरा वही करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जेल इस्लाहात पर हुई कौमी कॉन्फ्रेंस और उसमें जिस तरह से मैंने तज़किरा किया कि चारों सूबों के IG चीफ जस्टिस साहिबान शरीक हुए, IG साहिबान शरीक हुए। इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को भी मौका मिला। अच्छा, उन्होंने उसके अंदर बात ये की कि जी अडयाला मुलाकात के लिए जाएँ तो बाहर खड़ा रहना पड़ता है, मुलाकातियों के लिए सहूलियात फ़राहम होनी चाहिए, इंतज़ार गाह कोई बनाई जानी चाहिए। खान साहब की सेहत से मुताल्लिक़ कहा कि एक तो नाहक कैद हैं और दूसरा उनको सेहत की कोई सहूलियात मुनासिब तौर पर दस्तयाब नहीं है, उनके भी हुकूक हैं, उनके लिए मुआलिजीन का बंदोबस्त किया जाए। तो इस तर्ज पे उन्होंने बात की। अच्छा, फिर साथ ही साथ अब बैरिस्टर गौहर साहब ने इस पर जो स्टेटमेंट दिया था वो ये कहते हैं कि जी 36 हफ्ते गुजर गए, बानी से मुलाकात नहीं हुई और इस पर तशवीश बढ़ती जा रही है। ज़ाहिर है कि ये PTI का बड़ा कंसर्न है कि मुलाकातें नहीं हो पा रही। आप ये देखें कि सोहेल आफरीदी साहब जब वज़ीर आला बने थे तो उस वक्त से लेके, उससे पहले से लेके अब तक कोई मुलाकात नहीं हो पाई और उसके रीज़न्स अपनी जगह मौजूद हैं जो कि हुकूमत रखती है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि फिर माइंड सेट क्या है इस वक्त खान साहब का, क्या सोच रहे हैं। तो अब ये है कि इस हवाले से ज़रा हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि गवर्नमेंट और PTI के दरमियान ये जो सारा सिलसिला चलता रहा तो उसकी कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। जहाँ तक बैरिस्टर सैफ का है उस पर मैंने ट्वीट किया है कि मेरे पास जो मैंने खबर सुनी थी वक्त किया कि मेरे इल्म में कोई ऐसी बात है। जहाँ तक बैरिस्टर सैफ की बात है तो बैरिस्टर सैफ की मेरी बैरिस्टर गौहर साहब से भी बात हुई है। पार्टी के लेवल पे किसी को कोई मालूमात नहीं है इस चीज के, तो पार्टी के लेवल पे तो हम इस चीज की तरदीद करते हैं। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इस बात की तस्दीक की है उनकी ज़बानी कि बुशरा बीबी साहबा की फैमिली के थ्रू जो है उनको ये मैसेज दिया गया था कि शी वांट्स टू सी दैट बुशरा बीबी वांट्स टू सी बैरिस्टर सैफ। ऑब्वियसली इमरान खान साहब बुशरा बीबी बात सुनी है जिम्मेदार लोगों से, बजट के बाद इनकी मुलाकात जो है तो वो शायद वो हो जाएगी और होने लगी है। नहीं, तारीख तो मैं नहीं बता सकता कब, लेकिन मैं ये भी नहीं बता सकता कि किसके साथ होगी, लेकिन मुलाकात हो जाएगी। जो PTI ऑफिशियल है उसने जो एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसके खिलाफ बिल्कुल एन उस वक्त में कि जब कोई मुलाकात की उम्मीद थी कि वो बहनों से भी हो जाती है, बैरिस्टर सैफ से भी हो जाती है, उन्होंने बाकायदा एक पर्सनलाइज्ड कैंपेन दोबारा लॉन्च कर दी। जो सारा मकसद है वो ये है कि मुलाकात इमरान खान से ना हो। ये जो KP की गवर्नमेंट है और जो पार्लिमानी पार्टी की पॉलिटिक्स है ये इस तरह ही चलती रहे। वो ही नहीं चाहते कि कोई मीटिंग हो, वो चाहते हैं इमरान खान जो है वो आई ना बाहर। बैरिस्टर सैफ के मिलने का मतलब है कि गंडापुर ग्रुप तगड़ा हो गया। सैफ साहब उनको इजाजत हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें भी अदालत के जरिए ही इजाजत लेनी पड़ेगी। अच्छा जी, बैरिस्टर सैफ का जब तस्करा आया था तो शफी जान से पूछा गया था कि आपका कोई राब्ता, उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई राब्ता नहीं है जब से हमारी हुकूमत बनी है
اور یہ ایک امپریشن اپنی جگہ موجود ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ملاقات کے لیے جائیں اور واپس آئیں تو کیا پتہ سہیل آفریدی کی حکومت سے متعلق کیا سٹیٹمنٹ ہو یا کیا ہو سکتا ہے کوئی تبدیلی کا اشارہ مل جائے. اچھا یہ جو ملاقاتوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں علیمہ خان صاحبہ اور گوہر خان صاحب نے کنفرم کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے رابطے ہوئے ہیں. دیکھیں ذرا. محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو جب 19 مئی تھی نا جب ہم 26 نمبر چنگی کے اوپر تھے, اس دن محسن نقوی کے تھرو وہ آپ کو پتا کہ باری باری ہمارے سے رابطہ کر رہے تھے. میری بہنوں کو بھی کہا, ہم تینوں کو کہا کہ اگر آپ یہاں ختم کر دیں تو آپ کی کل ملاقات ہو جائے گی. پھر انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نورین نیازی سپرنٹینڈنٹ کو ایک اپلیکیشن دے دیں, اگر اپلیکیشن دے دیں گی تو تب ملاقات ہو جائے گی. یہ محسن نقوی کی طرف سے آیا تھا. ایک بہن کی ملاقات کا تو ضرور ڈسکشن ہوا تھا, اجازت ہو گئی تھی, لیکن کیا وہ 26 نمبر چنگی پہ میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ ہمیں کوئی ایک بندہ دے دو یا دھرنا ختم کریں گے. تو اس لیے یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اور ایک ملاقات کی اجازت مل گئی تھی. فیملی کا یہ انسسٹنس ہے کہ تینوں ملیں. اچھا, اور اس پہ مزے کی بات یہ ہے کہ نورین نیازی صاحبہ کا جو اسٹیٹمنٹ تھا ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا, تو اگر کسی نے اپروچ کرنا ہے تو مجھے ڈائریکٹلی اپروچ کر لے. تو ذرا اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی خان صاحب, کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ساتھ ہی فیصل چودھری صاحب ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ایز ویل. اختیار ولی خان صاحب, آج سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ چاروں وزرائے اعلیٰ بھی آئے, چیف جسٹس صاحبان بھی آئے, جیل حکام بھی آئے, پولیس حکام بھی تھے, اور ایسے میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے علاج کا مدعا اٹھایا گیا. اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک کنسرن موجود ہے. اور پھر محمود خان اچکزئی کو ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور پھر زرداری صاحب کی بھی مثالیں دیں کہ زرداری صاحب نے تو صدر ہوتے ہوئے علاج کروانے سے منع کر دیا تھا کہ میں نے یہاں سے علاج نہیں کرانا. تو پھر اس معاملے کو آپ لوگ اتنا انا کا مسئلہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی سے کسی جگہ پہ علاج ہو جائے تو واٹس رانگ ود دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ستی صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ علاج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. علاج تو ہو رہا ہے, بیسٹ اویلیبل ڈاکٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے. جو بیسٹ ہاسپٹل ہے آپ کے پاکستان کا پمز, میرے خیال میں کوئی کم ہاسپٹل نہیں ہے. میرے خود گھر میں میرے ابھی بیماری گزری ہے, اپنا علاج میں نے پمز سے کروایا. اچھا ہاسپٹل ہے, ویل ایکوپڈ ہے, بڑی اچھی میڈیکل فیٹرنیٹی وہاں پہ موجود ہے. اچھا, اور بڑے قابل ڈاکٹر موجود ہیں, وہاں سے ان کا علاج ہو رہا ہے. علاج تو ہو رہا ہے. ہاں, مرضی کی فرمائش کی بات ہے کہ یہاں نہیں وہاں. اب دیکھیں, اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے, بیفور یو بلڈ آن یور آرگومنٹ, آپ نے اپنی چوائس سے پمز جا کے علاج کرایا, آپ کے پاس واحد آپشن پمز نہیں تھا. Is that true? میں اس پہ آتا ہوں نا, جو آپ نے بات کی میں وہی آپ کو بتانے لگا تھا. نواز شریف کا کیس اس کے ساتھ پیرل یا نتھی کر کے نا جب جوڑتے ہیں تو یہ بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں. نواز شریف کی 3 بائی پاسز اوپن ہارٹ سرجریز ہو چکی ہیں. کہ عمران خان کا ایسا کوئی مسئلہ ہے جس سے ان کی جان کو خطرہ ہے؟ عمران خان کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. آنکھ کا مسئلہ ہے, وقت کے ساتھ انسانی آرگنز جتنے ہیں وہ کمزور بھی ہوتے ہیں, ڈپریسیشن بھی ہوتی ہے, ہیلتھ ڈپریسیٹ ہوتی ہے. یہ بات میں پوری تسلی کے ساتھ, جس طرح میں نے بولا تھا کہ بجٹ کے بعد ان کی ملاقات کی کوئی صورت نکلے گی, میں پوری تسلی کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان کو جو بیسٹ اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے بہترین علاج ہو رہا ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہاں, جہاں تک سیاست کی بات ہے, فرمائشی پروگرام ہے, وہ نہیں ہو رہا کیونکہ اتنی کوئی سیریس چیز ہے نہیں. اگر کوئی سیریس بات ہوتی تو شاید وہ بھی ہوتی. ہاں, اب آتے ہیں اس پہ. یہ اکثر کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اسٹامپ دے کر گئے تھے اور انہوں نے باہر سے اپنا علاج کرایا تھا. اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو درخواست دے دیں. اچھا, آپشن دیکھ لیتے ہیں, درخواست دے دیں, پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے باہر جانا ہے, اگر آپ کا موڈ وہ بن رہا ہے اور آپ کو کوئی لجہ آ رہی ہے, کوئی شرم آ رہی ہے, آپ مانگ نہیں, ہم کہتے ہیں درخواست دے دیں, اس کو زیر غور لایا جا سکتا ہے.
you'll make sure کہ that will happen اگر وہ کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں درخواست تو دے دیں. اب اس سے پہلے ہم پہلے یہاں پہ کوئی فیصلہ تھوڑی کر سکتے ہیں. اگر ان کا دل کر رہا ہے, للچا رہا ہے, بار بار اسٹامپ کی ذکر کرتے ہیں 50 روپے کی, 100 روپے کی, 150 کی, تو درخواست دے دیں. اب بات یہ کہ پہلے اپنا گھر جو ہے اس کو ان آرڈر کریں. ٹھیک ہے, اس پہ آتے ہیں. فیصل صاحب, ایک تو اس پہلو پہ آپ ذرا بات کریں کہ علاج ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا, اور ظاہر ہے جو مریض ہوتا ہے اس کی اپنی ایک چوائس ہونی چاہیے. اور یہ جو پیرالل ڈرا کر رہے ہیں کہ ان کا تو آپریشن بھی ہوئے تھے اور کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ان کی جو بینائی اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ ایک آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہو گیا تھا. آج یہ معاملہ سہیل آفریدی نے یہاں پر بھی اٹھا دیا, ایک جو کانفرنس ہوئی اس میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بیجا ان کا مطالبہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا, اور یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں, سہیل آفریدی کا جو مطالبہ بالکل درست مطالبہ ہے. اور آج جو کانفرنس ہوئی ہے جیل ریفارمز, جو کہ نظام انصاف کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, اور جب آپ بڑے سیاسی قیدیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان اکارڈنس ود لا, تو پھر وہ زیادہ بڑا ایک ایگزامپل بنتا ہے. جہاں تک سہیل آفریدی کی طرف سے مطالبات کی بات ہے, تو اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو غیر آئینی ہو یا غیر قانونی ہو یا وہ غیر اخلاقی ہو. عمران خان صاحب کا علاج کیسا ہو رہا ہے, یہ اختیار صاحب کی بات پہ میں یقین کیوں کروں اگر میں خود نہیں دیکھ رہا. ان کی فیملی یا ان کی طرف سے اگر کوئی آیا ہے, اور اینے کے بغیر ان کی بینائی جو ہے, ان کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے. اب یہ کہنا کہ جان کا خطرہ ہے اور میاں صاحب, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمر کا حصہ ہے. نہیں, میں اس پہ بھی نہیں جاتا. جب میاں صاحب کا اگر اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے, اوپن ہارٹ سرجری میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے جی, اور اس وقت عمران خان نے ان کے ساتھ اچھائی کی تھی, اچھائی کا بدلہ یہ نہیں دے سکے, اور میاں نواز شریف اتنے اچھے ثابت نہیں ہوئے کہ ان کو وہاں پہ جب بھیجا گیا تھا, اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی نا جی, اسی وقت بھیجا گیا تھا. گزارش ہے جی کہ اب جو صورتحال اس وقت ان کے علاج کو لے کے بنی ہوئی ہے, بیرسٹر سیف کی جو بات ہے, میری خود بھی سیف صاحب سے بات بھی ہوئی تھی, اور یہ بات درست ہے کہ ان کو جیل کے اندر سے بشرا بی بی نے عمران خان اور ان کا میسیج دیا تھا کہ ہمیں آ کے ملیں, بیرسٹر محمد علی سیف کو. اور بیرسٹر محمد علی سیف جو ہیں وہ بہت زیادہ, جب بھی ان کو موقع ملا تھا جب علمین کے ٹینیور میں, تو انہوں نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے لیے جیل کے اندر بہت زیادہ کام بھی کیا, اور ان کو جو سہولتیں وہاں پہ وہ دے سکتے تھے اپنا انہوں نے ذاتی جو ایفرٹ لگا کے وہ کی. ٹھیک ہے. جو کہ بعد میں جو پرابلم یہ ہو گیا کہ پہلے یہ ملاقاتیں ہوتی جیل کے ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق, وہاں پہ جو انہوں نے ایک بندہ لگایا, عمران خان صاحب نے ایک غلط ٹیم لگائی ہوئی ہے, فرینکلی اسپیکنگ میں کسی اور کو کیوں کہوں, انہوں نے لکھ کے دے دیا جی کہ ٹھیک ہے جی جیل انتظامیہ جو کرے گی وہ کریں گے. جب آپ نے اختیارات ہی خود لکھ کے ایڈمٹ کر کے دے دیا جیل انتظامیہ کے ہاتھ میں, تو ملنے دے نہ دے وہ تو پھر ان کی مرضی. ٹھیک ہے. پھر بہنوں کی ملاقات کا مسئلہ جو اس وقت تھا, یہ اختیار صاحب کے بھی میں علم میں بات لا دوں کیونکہ ان کو اکثر نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا, ان کے اور ان کے حکومت والوں کو. مسئلہ تینوں بہنوں کی ملاقات کا نہیں ہے. بات یہ تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح سے آپ نے یہ ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کے جو دیکھیں ان کے اوپر اب کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی کہ وہ بزدل ہیں یا بہادر نہیں ہیں یا وہ کھڑے نہیں ہوئے یا وہ ڈٹے نہیں رہے. وہ رانا صاحب بھی کہتے ہیں جی. اب گزارش یہ ہے کہ ان کے 15 دن کا جو ایسٹیمیٹ تھا اس کو تو وہ ڈیفیٹ کر چکا ہے وہ بندہ. اب گزارش یہ ہے جی کہ ان کے جو باہر کے لوگ ہیں نا جی, چاہے وہ خاندان کے ہوں یا پارٹی کے ہوں, میری نظر میں وہ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے. عمران خان, میرا ایک سوال اس میں بیچ میں لے لیں. وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے بیرسٹر محمد علی سیف صاحب کا تذکرہ کیا, ان کو اکثر اجازت بھی مل جایا کرتی تھی کہ وہ ملاقات کریں, اور آپ نے کہا کہ ہی پلیڈ ویری امپورٹنٹ رول فیسیلیٹیشن کے لیے. لیکن اس وقت جو سلسلہ ہے کہ جب سے کے پی کی نئی حکومت بنی ہے, ان کا اس حکومت سے یا اس کے وزراء سے یا وزیر اعلیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب یہ ملاقات کی خبر آئی تھی کہ اس حوالے سے کچھ رابطے ہو رہے ہیں اور ان کا نام لیا گیا ہے, تو جو ایگزسٹنگ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں ان سے متعلق یہ بھی چیز سامنے آئی کہ ممکنہ طور پر وہ آ کے اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو تو ہٹانے کا کہہ دیا گیا ہے, نہیں وہ تو پھر کیا ہوگا, اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ ایک تو بیرسٹر محمد علی صاحب بڑا ذمہ دار آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ راز کو راز رکھتا ہے. وہ
بالکل بچکانہ باتیں نہیں کرتے, بڑا ذمہ دار آدمی ہے اور انہوں نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ. دیکھیں کیا یہ بات سہیل آفریدی مانتے ہیں؟ نہیں, سہیل آفریدی مانے نہ مانے, دیکھیں وہ کیا دیکھیں نا, وہ وزیر اعلیٰ ہے. تو آپ مجھے بتائیں اگر 36 مہینوں سے آپ نہیں مل سکے, ان کو وزیر اعلیٰ 36 ہفتوں سے نہیں, اپنا یہ پچھلے 36 مہینے 3 سال اگست میں ہو جائیں گے نا, تو اگر آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو بیرسٹر محمد علی صاحب کی ملاقات پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اگر محمود مولوی کہتے ہیں کہ آپ میرے سے بات کریں اور ہم جو ہیں وہ کوئی بات آگے بڑھاتے ہیں, آپ سے نہیں ہوا تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ذاتی اٹیک کریں فیلڈ مارشل کے اوپر, نیڈ لیس ہے نا جی. گزارش یہ ہے کہ آپ کے اٹیکس کرنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سارے بار بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو بندہ جیل میں ہے, یہ جب جیل میں جائیں گے تو پھر میں ان سے پوچھوں نا, یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ ڈٹا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے, بالکل کھڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, وہ بھائی اس کو باہر نہیں نکالنا. آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں. اب دیکھیے آپ جب بھی ان کی بات ہوئی, ایک دفعہ تو نہیں, 3-4 بار ایسے موقع آئے, جب بھی بات ہوئی انہوں نے عمران خان صاحب کو جب ملاقات کرتے تھے ان کو غلط پٹی پڑھائی. ٹھیک ہے, باہر جی انقلاب آ رہا ہے, باہر خون ہو رہا ہے, باہر یہ ہوگا, پھر آپ آئیں گے. مجھے تو یہ بچگانہ باتیں لگتی ہیں جی. یا تو ہونا جی طول و عرض میں ملک کے بہت سارے لوگ باہر نکلے ہوئے عمران خان صاحب کی رہائی کے, بندے تو 2 ہوتے ہیں آپ کے. ہاں جی, وہ اپنا اڈیالہ میں, وہ بھی اس میں ٹک ٹاک بنانے آتے ہیں سارے, وہ اس کے بعد چلے جاتے ہیں, آتے ہیں اپنی ویڈیو بناتے ہیں, نکل ہو جاتے ہیں. اور پنڈی ڈویژن کے میں سب کو جانتا ہوں, کون بندہ آتا ہے ان کے, اتنی دفعہ انہوں نے کہا بھی ہے. اور پھر آ بھی جائیں, آپ 1.5 لاکھ بندہ لے جائیں باہر, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں, ریاست کے ساتھ بات جب آپ کرتے ہیں نا جی, پھر آپ کو ایک سیاسی رائے کوئی حکمت عملی نہیں ہے. میں نے آگے بھی یہ مثال دی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی, ان کو حکم ہوا تو وہ کوئی ڈر کے یا اس طرح سے نہیں گئے, تو حکمت عملی کے تحت انہوں نے شفٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اور قرآن میں بھی احکامات ہیں کہ آپ اپنی جو اسٹریٹجی بنائیں. کیا اسٹریٹجی ہے؟ اڈیالہ کے بعد منگل کو جا کے کھڑے ہو کے جی ہم ہڑتال ٹھیک ہے, اور وہ نمبرز بھی بڑے میٹر. ٹھیک ہے اختیار صاحب, اب ذرا یہ بتائیں کہ جس طرح سے بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 36 ہفتوں سے, یا جو نمبرز اس حوالے سے ٹھیک ہوں, یعنی کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے 9 مہینے سے, تو تب سے لے کے اب تک تو ویسے بھی ملاقات نہیں ہوئی. وہ جو احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں, میں جیسا ہوں ویسا رہوں گا, تب سے لے کے اب تک جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں. حکومت کس وجہ سے یہ مطلب یہ کہ ان کو ایک آفرز پھینکتی ہے, پھر اس کے بعد واپس لے لیتی ہے, پھر بیرسٹر صاحب کا نام سامنے آیا, پھر ایک بہن کا نام سامنے آیا کہ جی بہن سے ملاقات کروا دیتے ہیں. اگر کروانی ہے تو کروا دیں, جو ایشورنسز چاہیے وہ کروا کے کر لیں ملاقات. اس میں مسئلہ کیا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے تحریک انصاف اس وقت, کیونکہ میں یہ آپ کو بات بتا دوں گا نا, یہ جو پی ٹی آئی کی یہ ایک ٹیم ہے نا, وہ جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ویلاگ کرتے ہیں نا کہ ڈٹا ہوا ہے کپتان, ڈٹا ہوا ہے, لمبا کھڑا ہوا ہے. یہ تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں. اچھا, میں رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتا. جس بندے کے پاس بھاگنے کا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اس کو ڈٹنا نہیں کہتے ہیں, وہ ادھر ہی پڑا رہتا ہے. ایک راستہ اگر ان کو مل گیا, اس نے رکنا نہیں ہے جیل میں, اس نے وہ 220 کی سپیڈ سے نکلے گا. ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں ایک درخواست دیں, تو آپ نے خود کہا نا کہ ہمیں ایک درخواست دیں تو ہم ان کے باہر جانے کا بندوبست کر سکتے ہیں. بھائی ادھر وہ بات آپ مجھے مدعا پورا بلڈ نہیں کرنے دے رہے نا. یہ جو ادھر یہ ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا, یہ جو کہتے ہیں ڈٹا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, بہادر یہ ہے, مار کے رکھ دیا اپنے لیڈر کو انہوں نے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا, اچھا باہر یہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں, سہیل آفریدی جیسے لوگ, یہ باقی جتنے لوگ ہیں یہ سب منی میکنگ کرتے ہیں, سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, مرات لیتے ہیں, اور ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ جب تک وہ اندر ہے تب تک ہماری خیر ہے اور ہمارا یہ کاروبار چل رہا ہے. اسی لیے یہ کچھ جان بوجھ کر یہ گیم کھیلی جا رہی ہے کہ وہ اندر ہی رہے, یہ اگلے 3 سال بھی یہ اسی طرح چلتے رہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں, سہیل آفریدی جو کہتا تھا کہ میں چیمپئن ہوئے احتجاجی سیاست کا, اور کپتان سے اور لیڈر سے ملے بغیر میں نے اپنی کابینہ بھی نہیں بنائی. کابینہ بھی بن گئی, بجٹ بھی پاس ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. آج پہلے وہ کچھ اور تھا, آج وہ کچھ اور ہے. اس کی ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے مکمل طور پہ. اگر یہ کام, یہ میں اپنی پولیٹیکل اس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربے کے ساتھ, کہ
عمران خان کی رہائی کا کام اگر اس کی پارٹی کے عہدیداروں کے پاس ہوتا، یہ ٹیم، میرے خیال میں عمران خان کو جتنی فیسیلیٹیشن اس بندے نے کی ہے شاید کسی اور نے نہیں کی ہے. جیل میں اخبار، کولر، ورزش کی مشینیں، کھانا، ہوا کے لیے کولر، پانی، ٹی وی تک، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ خدا جو وہاں پہ ہے ہی نہیں. بیرسٹر گوہر کی وہاں پہ چلتی کوئی نہیں ہے، ان کی مثال تو رضیہ کی طرح ہے. وہاں پر میں کہتا ہوں کہ خود ان کو نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا امام کون ہے، کس کے فیصلے، کس کا مشورہ چلے گا، کون تجویز کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکٹس کرتی ہے. گورنمنٹ از ریئلی سیریس کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، بات کرے. ان میں کوئی یہ وہ توان نہیں ہے کہ یہ بولیں کہ یار مذاکرات کرنے کے لیے کوئی فیصلہ تو کر کے دکھائے. ایک بات آپ کو بتاؤں، میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کروں پھر آپ چلی جائیے. ان کے گھر میں آج بھی آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ بشرا بی بی کی ملاقات، عمران خان کی ملاقاتیں بند ہوئی تھی 2024 کے الیکشن سے پہلے، اور بعد ان کی ملاقاتیں نارمل ہو رہی تھی. ان کے ٹویٹر ہینڈل نے، ان کے طرز تکلم نے، ان کی باتوں نے خود ان کے لیے ملاقاتوں میں مشکلات پیدا کی. لیکن جہاں تک بات ہے بشرا بی بی کی ملاقاتیں، تو یہ جہاں تک میری نالج ہے یہ علیمہ باجی نے بند کروائی ہیں. اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی رہائی کا یہ کام علیمہ باجی کے سپرد نہ ہوتا، یہ بشرا بی بی جو سنجانی سے آتے ہوئے وہ جلوس کی قیادت نہ کرتی، اگر یہ بیرسٹر گوہر لوگ کر رہے ہوتے، یہ بیرسٹر سیف کر رہا ہوتا، یہ فواد چودھری اور میرا یہ چھوٹا بھائی کہیں بیٹھا ہوتا نا، تو شاید یہ کہیں یہ باتیں، شیر افضل مروت کا میں ذکر ضرور کروں گا، اگر وہ ہوتا تو شاید آج بات کچھ اور ہوتی. لیکن جان بوجھ کے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی نے، قیادت نے ان لوگوں کو کھڈے لائن لگائے، ان کو سائڈ پہ کیا. میرا خیال ہے ان کا گمان یہ ہے کہ جب تک عمران اندر ہے تو ہماری خیر ہے اور ہمارے مزے ہیں، وہ نکلیں گے تو ہمارے مسائل. Do you agree with this? فواد صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی اس فیور میں ہی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئیں، تو اسی لیے کچھ ہو بھی نہیں رہا، صرف بیان بازی چل رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ محمود خان اجگزئی صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ عوامی طاقت تو بہت ہے لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی تنظیم سازی مثبت لحاظ سے کوئی نہیں ہو رہی کہ عوام کو موٹیویٹ کیا جائے، موبلائز کیا جائے، یہ کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری قیادت کیا کر رہی ہے؟ سر ستی صاحب، یہ حکومت جتنی نالائق ہے نا اس سے دگنی خوش قسمت ہے. یہ بولے نا پھر کہ اس سے دگنی نالائق میری بات سنیں، پی ٹی آئی، میری بات سنیں، پھر اس طرح بولے نا واضح الفاظ میں. میں لفظ سے باتا نہیں ہوں، آپ سنیں، آپ خوش بھی ہو جائیں گے. جو بندے محمود خان اجگزئی صاحب نے اسٹریٹجی دینی تھی، تو آپ اپوزیشن لیڈر جو ہیں، اگر کسی اور نے دینی تو آپ اپوزیشن لیڈر کس خوشی میں لگے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ کو ایک سیٹ کی اپوزیشن جو ہے وہ آج تک میموری ملی ہے کسی کو؟ ایسے ہے، ایک سیٹ پہ وہ اپوزیشن ممبر بنے ہوئے ہیں. بندے جو ہیں 4 وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ساتھ جاتے ہیں. خود وہ 3 بندے نہیں ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب نے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ ان سے کروایا گیا، جنہوں نے کروایا ایک جنرل سیکرٹری لگا ہوا، ٹھیک ہے جی، اور علیمہ بی بی نے کروایا کہ جی وہ بڑا جی پتہ نہیں زمین آسمان ایک کر دیں گے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ انہی سے گلے کر رہے ہیں. سیاست بڑا ٹھنڈا میٹھا کام ہے اور اس میں آپ کو بڑے تحمل سے چلنا پڑتا ہے. جب 26 نومبر ہوا اس سے پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سیاست میں نہیں کریں گے ہم باہر آنے دیں. ٹھیک ہے. پھر جب ملاقات ہوئی تب بھی وعدہ کیا گیا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. دیکھیں آپ جو لوگ باہر ہیں، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو بندہ اندر ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور یہ ان کے مزے لگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یک مشت، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی ایک نالائق آدمی، یہ پورا کا پوری کلاس ہی جو ہے نا وہ بس بھر کے نالائقوں کی لگ گئی ہے. انٹرنیشنلی جو اس وقت معاملات ہیں، یعنی کوئی آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی نہ سولوشن ہے نہ اسٹریٹجی ہے. آپ اور بات کریں، چلے یہ تو خان صاحب والی تو بڑی بات ہے نا، وہ تو سینسٹیو بات ہے ان کے اور ان کے لانے والے. مجھے یہ بتائیں ستی صاحب، اجگزئی صاحب کی مہنگائی پہ، پیٹرول کے اوپر بڑھنے پہ، کسانوں کے اوپر اور تاجروں کے مسائل کے اوپر، ٹیکسیشن پہ، یہ جو موجودہ کوئی تقریر آپ نے سنی ہے؟
کبھی آپ نے سینٹ میں سنی ہے اپوزیشن لیڈر؟ اور اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اچھا ایک آخری چیز میں پوچھ رہا ہوں, وقت مختصر ہے, اس کا ایک اس میں جواب. اگر ملاقات ہو جاتی ہے, اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ رہیں گے اور کیا محمود خان اجگزئی مجھے نہیں لگتا لیڈر آف دی اپوزیشن رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اپنے فیصلے اتنے سے ریورس کرتے ہیں, وہ اور طرح کے آدمی ہیں. ہاں ان کے ڈر ہیں, اور انہوں نے یہ بیرسٹر سیف کی ملاقات کے اوپر ان کے ایک فیلو وزیر کے بہت منتیں ترلے کر کے وہ رکوایا ہے, اور وہ زیادتی کی عمران خان کے ساتھ. ان کے جس کو بھی جانے دیتے, ان کا کام تھا کہ کہتے بسم اللہ آپ جائیں, واپس آ کے آپ ہمیں بتا دیں. جب میں بیرسٹر سیف ہماری پارٹی کے نہیں ہیں لیکن انہی کی پارٹی کے ہیں, لیکن میں یہ سوال کروں گا, اکثر یہ جہاز کی بات کر دیتے, وہ جہاز تو ادھر کڑا ہے پنجاب میں. سہیل آفریدی صاحب 3 کروڑ روپے کی چائے اور بسکٹ کھاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ اگر کھانا کھانے پہ آ جائے تو یہ تو بات اربوں میں چلی جائے گی, اور اگر گاڑی اور بنگلوں پہ آ گئی تو پھر تو یہ بات خربوں میں چلی جائے گی. ڈیفینیٹلی ہم کبھی ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ اختیار علی خان صاحب اور فیصل چودھری صاحب فار یور ٹائم. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد یہ جو ایران اور امریکہ ڈیل ہے اس کا فالو اپ کیا ہے, ایم او یو سے معاملات کہاں تک پہنچے, اس پہ ذرا بات کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور اب ذرا تذکرہ کریں گے یو ایس ایران پیس ڈیل اب آگے کیا ہونا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی جو شہادت کے بعد اب ان کی تدفین کا مرحلہ ہے. وزیر اعظم پاکستان بھی جائیں گے, بلاول بھٹو بھی جائیں گے, تو اسی سارے معاملے پہ بات کریں گے. جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق ایمبیسڈر ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ احمد حسن العربی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سیکیورٹی انٹرنیشنل امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. جمیل احمد خان صاحب یہ ذرا اب سمجھائیے گا کہ ایک تو یہ ایونٹ, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہم ایک خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں جو اسرائیل کی جانب سے دھمکیاں ہیں, لیکن جتنی دنیا بھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ سطح پر لوگ, وزیر اعظم پاکستان اگر جا رہے ہیں, پوری دنیا سے وفود جائیں گے, 30 ریاستوں کے نمائندے شریک ہوں گے, 600 سے زائد جرنلسٹ اگر کوریج کریں گے, تو اس میں کوئی خدشہ تو پھر نہیں رہ جاتا کسی اسرائیلی شرارت کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کوئی اتنا بیوقوفی کر جائے گا. ویسے تو کر جاتا ہے, لیکن وہ اس وقت کرتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے رسپانس نہیں ملے گا. پتا ہے کہ اتنے سارے سربراہان اتنے ممالک کے وہاں ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی بات بھی ہو تو تمام وہ ممالک جو ہے اس پر ایکشن لے سکتے ہیں اسرائیل پر, اور خاص طور پر پاکستان. تو یہ بات تو اس میں خدشے کی بات نہیں ہے. دوسری بات ہے یہ دنیا کا بہت بڑا ایک عظیم قسم کا ایک اجتماع ہونے لگا ہے جنازے کا, اور یہ دنیا اس کا امپیکٹ دیکھے گی. تیسری بات یہ آپ نے کی اسرائیل کے حساب سے, اسرائیل ہی ہے جو کہ اس معاملے میں ہمیشہ شرارت کرتا ہے, لیکن اس کی ہمت نہیں ہوگی. شرارت جو اسرائیل نے کرنی تھی وہ بڑے سٹرکچرڈ طریقے سے کر گیا ہے. ٹرائی لیٹرل ایک ڈیل کر گیا ہے لبنان کے ساتھ, یو ایس لبنان, اور خود جس میں کہ نفی کرتا ہے وہ آرٹیکل جو پیراگراف 1 ہے ایم او یو کا, اس کی نفی کرتا ہے. تو اس نے ایم او یو کے پیراگراف 1 میں رخنا ڈال دیا یہ ٹرائی لیٹرل کر کے, اور اس میں ٹرائی لیٹرل میں چیدہ سی 3 سیکنڈ کی بات کہ اس میں اس نے کہا ہے کہ جب تک ساورن اتھارٹی اسٹیبلش نہیں ہو جاتی سدرن ساؤتھ میں, اس وقت تک ہم ادھر سے نہیں نکلیں گے. مطلب وہ خود نیتنیاہو ڈیسائیڈ کریں گے, اور کیونکہ الیکشن کیمپین شروع کر دی ہے انہوں نے, اگلے 4 مہینے تک تو نہیں لگتا کہ وہ ادھر سے نکلیں گے. اس کا مطلب اگلے 4 مہینے تک یہ نوک جھوک چلتی رہے گی, اور ایم او یو کی خلاف ورزی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے احمد, اب ذرا اس میں یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران نے ایز اے لیوریج بھی یوز کیا, اور اسی وجہ سے پوری دنیا کو اندازہ ہوا کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے. اب اس کے کنٹرول کا معاملہ ہے. ایران چاہتا ہے کہ یہاں سے وہ ٹول لے 60 دن کے بعد کا جو عرصہ ہے, امریکہ ایسا نہیں چاہتا. اور اس کے اندر جو اب نئی, آپ کو یاد ہے کہ وہ ایم او یو کا جو 5واں پیرا ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عمان اور ایران ساتھ مل کے کریں گے, لیکن جو باقی کوسٹل سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایرانی جو اس پہ نقطہ نظر ہے وہ سنا جائے گا, یا پھر امریکہ یہاں پر بھی اپنی کوئی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے گا ان دا فائنل ڈیل؟ جی بہت شکریہ اشفاق بھائی. دیکھیے اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے اس کا لارجر جو ایمبٹ ہے, یعنی اس کے اوپر اگر ٹول کی بات کریں تو وہ ایران کے لیے فائنینشیل ریلیف یا فائنینشیل بینیفٹس کے جو امبریلا ہے اس کے انڈر آتی ہے. جہاں تک فائنانسز کی بات ہے, اس جنگ کے بعد جو نیگوسیشنز جب سے سٹارٹ ہوئی ہیں, ایران بہت سینسٹیو ہے اپنے فائنانس کو لے کے. اس کے 3
बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको लेके वो बात कर रहे हैं. एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोल की बात है, दूसरा सैंक्शंस रिलीफ की बात है, तीसरा फ्रोजन एसेट्स के रिलीफ की बात है. तो ये तीनों आपस में एक तरह से इकोनॉमिक की नजर से अगर उसको देखा जाए तो वो आपस में कनेक्टेड है. जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप अमेरिका, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कॉन्टेक्स्ट से नहीं देख सकते. ये सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और इसके अंदर बाकी भी जो इस तरह की हैं, उन सारों के यहाँ पे जो भी चीज, जो भी प्रिंस या जो भी कानून इंप्लीमेंट हो गया, जो भी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट होगा, चांसेस हैं कि वो बाकी स्टेट्स और बाकी मुमालिक भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते. तो आइसोलेशन में तो आप इसको देख नहीं सकते. अभी तक ईरान की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, बिकॉज ईरान ने बहुत ज्यादा लिवरेजेस लिए हैं इस जंग के अंदर, नेगोशिएशन के अंदर बहुत सारी चीजें ईरान की टर्म्स पे भी हुई और ईरान ने अपने इंटरेस्ट को बड़ी खूबसूरती के साथ प्रोटेक्ट किया है. लेकिन इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आई बिलीव कि ईरान की जो पोजीशन है दैट इज मैक्सिमलिस्टिक. वो बातचीत के नेगोशिएशन टॉक के स्टार्ट की पोजीशन है. सो जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी इसमें यस ईरान बेनिफिट लेगा, लिवरेज लेगा, लेकिन अगर कोई ये समझे कि रेवोल्यूशनरी चेंज इसके ऊपर आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बाकी स्टेट्स के साथ और सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और यूनाइटेड नेशन का जो लॉ है सी लाइंस का, उसके साथ कनेक्टेड है. तो कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा जो बिल्कुल स्टेटस को खत्म कर दे. हाँ, थोड़े बहुत लिवरेजेस ईरान को लाजमी इसमें मिलेंगे. अच्छा जमील साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है. एक तो ये है कि ईरान पहले भी जो बात कर रहा था उसने कहा कि मेरा 270 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है. अब अमेरिका ये चाहता है कि इस सारे मामले को उस स्टेज पे ले जाया जाए जो कि जंग से पहले का था, यानी कि 27 फरवरी से पहले का था. लेकिन उस वक्त ईरान का जो हालत ज़ार थी वो भी मुख्तलिफ थी, उनके ऊपर उतने हमले भी नहीं हुए थे, उनकी पूरी क़यादत को शहीद नहीं कर दिया गया था, और भी जो आपको पता है कि जो हालात वहाँ पर रहे. तो अब अगर जो जंग ईरान ने मैदान जंग में नहीं हारी तो वो आपको लगता है कि वो टेबल पे हारेगा? यकीनन नहीं, क्योंकि पूरे खित्ते का पैराडाइम और बैलेंस ऑफ पावर चेंज होता हुआ न सिर्फ नजर आ रहा है, साबित हो गया, ईरान ने साबित कर दिया है. अब कौन हक और सच पर है? अगर आप पर्सपेक्टिव इसको कानून के मुताबिक अपना पर्सपेक्टिव बनाएं या कोई भी बनाए, तो ईरान इंटरनेशनल कानून के बहुत नजदीक है, बहुत करीब है. दुनिया का कोई भी मुल्क इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता कि जो टेरिटोरियल कंट्री है, जहां से पानी जिसके हदूद में आता है, वो कंट्री आर्टिकल 24 के तहत अपना मैनेजमेंट का निजाम कर सकता है. और इसी वजह से जो पैराग्राफ 5 है एमओयू में, उसमें बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि 60 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई किसी किस्म का कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे. लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर वो ओमान से मिलकर और चंद खलीजी ममालिक से मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा. अब ओमान कहता है ठीक है, इसमें सर्विस फीस ली जा सकती है. दुनिया में कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहां की सर्विस फीस ली जा सकती है. नेविगेशन है, उसमें उस मुल्क का खर्चा है, उस मुल्क की डिप्लॉयमेंट होती है कंट्रोल करने के लिए चीजों को. तो उसमें बहुत सारी आर्टिकल्स मैं कोट कर सकता हूं इस मामले में, जो यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज की हैं, उस पे जो ज्यादा करीब है हक और सच की. और उसमें फिर जो आर्टिकल नंबर इसमें पैराग्राफ 13 में इन तमाम चीजों की वजाहत कर दी गई है. उन्होंने कहा है आर्टिकल नंबर 13 में कि 1, 4, 5, 10 और 11, 1, 4, 5, 5वें की भी बात हो रही है पैराग्राफ की. उसमें उन्होंने कहा है कि हम जैसे ही एमओयू साइन होगा उसमें उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है उस पर हम उसको इंप्लीमेंटेशन पे काम शुरू कर देंगे. तो इस वक्त तो अमेरिका डिफॉल्ट इस पे करता हुआ नजर आ रहा है ना, इंटरप्रिटेशन गलत कर रहा है. अगर इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जाए तो इसकी इंटरप्रिटेशन सही हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस ऑफ लॉज ऑफ हाई सीज की. अगर इससे पहले कंसेशन देता रहा है ईरान, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमेशा सारी जिंदगी भर देता रहेगा. और ईरान को क्योंकि अब इसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो गया है, बैलेंस का अंदाजा हो गया है, तो उस लिहाज से ईरान इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए जरूर ऐसा करेगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उनके लिए अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा उसकी ताकत बन गई है. एग्जैक्टली. अहमद, एक और चीज है, अगर उस एमओयू को आप पढ़ें तो क्या वजह है? पहले हम एक स्पॉइलर की बात करते थे जो कि इसराइल की सूरत में है. दूसरा ये है कि 60 दिन का जो अरसा है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो नॉन निगोशिएबल है, यानी कि उसके ऊपर अगर वो गुजर भी जाते हैं दोनों पार्टीज कंसेंसस से आगे भी बढ़ा सकते हैं. आपको लगता है कि 60 दिन का जो टाइम है उसमें कोई डील हो सकती है जो जिस तरह से हालात आगे बढ़ रहे हैं? दूसरा लबनान का इशू है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इशू है, न्यूक्लियर मामलात हैं. आपको लगता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं. एक तो जैसे उन्होंने बात भी की है, जो प्रिंसिपल एक्टर्स हैं उनकी तरफ से डिफरेंट रिपोर्ट्स भी आई हैं कि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं. जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस पे
पैराग्राफ 3 है अहमद साहब, इसके तहत एक्सटेंड कर सकते हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ, हाँ जी, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वो उसके अलावा इन्होंने स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, इन्होंने यानी इंटेंट भी शो किया है कि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उससे ये बात सामने आती है कि दोनों सीरियस हैं इस नेगोशिएशन या इस फ्रेमवर्क को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। 60 डेज की जो लिमिट है, वो लिमिट प्रिंसिपल एक्टर्स ने अपने ऊपर इंपोज नहीं की, वो उन्होंने दुनिया को एक मैसेज दिया कि हम सीरियस हैं और हम ये करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक ये जो फ्रेमवर्क है, ये मैं पहले दिन से, जब से नेगोशिएशन और पीस की बात हो रही है, मैं कह रहा हूं जब आप सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं तो री इमेजिनिंग की बात करते हैं पूरे मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की। आपने जैसा खुद का लेबनान का मामला है, न्यूक्लियर का मामला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला है, मल्टीपल और अदर इश्यूज हैं। सो इस पे आई थिंक अगर लंबा भी हो जाए तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और लेकिन इसको फेजेस के अंदर भी किया जा सकता है। लेट्स से 60 डेज के अंदर चीजों के ऊपर एग्री कर लें, उसके बाद नेक्स्ट 60 डेज या नेक्स्ट 60 डेज। सो आई थिंक ये डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्टर्स और मीडिएटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से वो देखेंगे इसको आगे लेके चले जाएंगे, लेकिन इस तरीके से कि 60 डेज के अंदर ही इसको कंप्लीट करना है, वो कोई कंपल्शन उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच अहमद हसन अल अरबी, और थैंक यू सो मच जमील अहमद खान साहब फॉर योर टाइम। विल टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो माहौलियाती तब्दीलियों और पाकिस्तान की तैयारियों पर जरा बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रा बात करेंगे कि ये जो क्लाइमेट चेंज है और उसके नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग के हम ख़तरात भी देख रहे हैं और उसकी तबाहकारियाँ भी देख रहे हैं, तो ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। अच्छा, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी कंट्रीब्यूशन अगर देखी जाए तो इस तरह से इतनी नहीं है, लेकिन जो उसके असरात हैं उससे सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। और अब तो हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी उसके चैलेंजेस ऐसे हैं कि उनका हमें सामने गुज़िश्ता साल बारिश के बाद जो सिचुएशन रही, जो इंक्रोचमेंट के मसाइल थे, जो पहाड़ों के और आबी गुज़रगाहों के रस्तों में जो चीज़ें बनी हुई थी और जो इंसानी कारस्तानी हैं, उसके असरात भी हमने भुगते। और अब ये है कि इस अरसे में, यानी कि गुज़िश्ता एक साल में हमने क्या सीखा, इस पर ज़रा बात करेंगे। अब हुआ यह कि एक और चीज़ जो इसमें अपडेट यह है कि हुकूमत ने IMF की एक शर्त थी उस पर अमल करते हुए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर आए जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 100% इजाफा कर दिया है, और अब यह है कि ₹2.50 से बढ़ा के ₹5 फ़ी लीटर कर दी गई है। और फिर अब अंदाज़ा कीजिए कि ये इक़दाम तो अपनी जगह हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, किस तरीके से ये चीज़ें मैनेज करनी हैं, इस पे हम ज़रा बात करेंगे। और इस पर ज़रा मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। मालिक साहब ने सितंबर 2025 में मुसद्दिक मलिक साहब से ये पूछा था कि आप क्या अरेंजमेंट्स करेंगे, क्या किया जाएगा, तो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था कि जी हम 300 दिनों के अंदर जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनका खात्मा कर देंगे। सुने ज़रा उन्होंने क्या दावा किया था। ये जो सोसाइटीज बन गई हुई हैं, लोगों के बिलियंस लोगों ने, आम आदमियों ने भी घर खरीद लिए हैं, सब कुछ कर लिए, प्रैक्टिकली कैसे इसको हटाएंगे? पूरे मुल्क में सोसाइटीज बनी हुई हैं जी, पूरे मुल्क में हाउसिंग कॉलोनीज। तो क्या करेंगे, कैसे हटाएंगे उनको? गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर किसी गरीब आदमी का होटल नहीं है, किसी गरीब आदमी का रिजॉर्ट नहीं है। जब पानी आता है, तबाही आती है, वो रिजॉर्ट तोड़ते हैं तिनकों की तरह बहते हुए उन रिजॉर्ट्स को और उन होटलों को, तो ये मिसाइल बन जाते हैं नीचे वाली कच्ची बस्तियों के लिए। वो नीचे वाली बस्ती को ऊपर अजाब बन के गिरते हैं और उनको पूरी सिविलाइजेशंस को तबाह कर देते हैं। वजीर आजम इस पे हुक्म दे चुके हैं, हुक्म मेरे सामने पूरी काबीना को, कि विद इन 300 अगली मॉनसून से पहले, यानी विद इन 300 डेज, नॉट अ ईयर, 300 डेज, हर अनरेगुलेटेड बस वहां पे कंस्ट्रक्शन है, वो जितने मर्जी मजबूत आदमी की हो, जितना मर्जी अमीर आदमी, वो फिर भी आसान काम है। जब आप आते हैं, आप मेन एरियाज में आते हैं जहाँ सैकड़ों कनालों की सोसाइटीज हैं, उनका क्या करेंगे? इसमें AJK भी आ गया, इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आ गया, इसमें खैबर पख्तूनख्वा भी आ गया। टाइमलाइन क्या है? टाइमलाइन क्या है? 1 साल सर, 1 साल भी नहीं, 10 महीने सर। लेकिन ये सारे प्लान और इम्प्लीमेंटेशन की डेडलाइन 1 साल है कि मैं ये सोसाइटीज वगैरह 300 दिन सर, 300 दिन में आप ये जो नॉर्दर्न एरिया GB इनकी भी ग्रोसमेंट्स खत्म कराएंगे, और 300 दिन में जब आप पंजाब के फ्लैटलैंड्स हैं, KP वगैरह, ये भी खत्म करवाएंगे? जी इंशाल्लाह जी।
چلیں جی, تو اس پر نہایت موزوں شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہری رحمان صاحبہ سینیٹر ہیں اور چیئرپرسن ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلائمیٹ چینج کی وزیر بھی رہ چکی ہیں اور اس معاملے کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. گزشتہ سال بھی جب یہ معاملات چل رہے تھے تو انہوں نے خاصی اس پہ آواز اٹھائی تھی. شہری رحمان صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ ذرا فرمائیے گا کہ ایک تو آپ کی جانب سے ایک کنسرن شو کیا گیا ہے کہ یہ رقم تو آپ لے رہے ہیں لیکن یہ خرچ کہاں ہو رہی ہے. دوسرا, حکومتی ترجیحات جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. تیسرا, یہ جو دعوے کیے گئے تھے مصدق ملک صاحب کی جانب سے کہ انکروچمنٹس ختم ہو جائیں گی, آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کچھ ہو پایا ابھی تک؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ نے انکروچمنٹس کا کے پہلے بات کر لیں. دیکھیے اس وقت آپ کہیں بھی سپارکو سے اگر کوئی سٹڈی مانگ لیں, اور آپ کو میں آپ کے توسط سے کہوں گی کہ بے شک میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو فلڈ پلینز ہیں, یعنی جس میں دریا جس پہ آتا ہے اور آئے گا بار بار, اس پہ جو انکروچمنٹس ہوئی ہیں وہ ابھی تک نہیں ہٹی ہیں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, نہیں کہیں کہیں ہٹی ہیں آبویسلی, کیونکہ حکومتیں اب جواب دہ ہو گئی ہیں اور ایک وابیلا مچتا ہے اور ماحول آپ کا تبدیل ہو رہا ہے, تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. مگر بات یہ ہے کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتی, یہ سب صوبوں کا بھی کام ہوگا, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پتہ نہیں کیسے یہ وعدہ کیا گیا 300 دن کا, کیونکہ ہر مثلا خیبر پختونخوا میں آپ کس طرح ہٹائیں گے, آپ کو خیبر پختونخوا کی حکومت سے بات کرنا پڑے گا, آپ نے ان کو جواب دے تو مطلب پبلک کے کٹہرے میں ضرور کھڑا کر سکتے ہیں, بے شک آپ کے ذریعے, دوسرے اداروں کے ذریعے, لیکن ثوابدید ان کی ہے. اور آپ کو یاد ہے سوات ریور والا کا ایک میں آپ کو بس یاد دلاؤں گی, جو 2022 کے فلڈ میں گرا تھا, بالکل تاش کے پتوں کے گھر کی طرح. تو اب وہی ہوٹل اگلے سال پھر تیسرے سال پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, اسی جگہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دیکھیے ٹھوس باتیں, ٹھوس کام ہو تو پھر کوئی بات بھی ہو کہ جی ایک رات میں آپ سب کچھ نہیں کر سکتے, اوکے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں, بیکاز ہم سب ان جگہوں میں رہ سکیں, لیکن آپ ایٹ لیسٹ مطمئن ہوں کہ کام باقی علاقوں میں ہو رہا ہے اور ایک فوکس ہے تاکہ آپ کو حوصلہ رہے اور ڈائریکشن آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر سب درست ہے تو کام ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, مجھے کیوں نظر آئے گی, آپ اگر خرچے بھی ختم کرتے جائیں گے, اسپینڈنگ, کلائمیٹ منسٹر خود کو بہت آبجیکٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ان کا کلائمیٹ کرائسس بڑھتی چلی جا رہی ہے, دنیا کو یاد دلا کے ہم ہلکان ہو رہے ہیں اور آپ کے اپنے پیسے کٹتے جا رہے ہیں. جب میں ہر سال پوچھتی ہوں کیا ہوا پچھلے سال, تو بھئی بتاتے ہیں دبے الفاظ میں کہ جی ہم خرچ نہیں کر پائے. اچھا, ایک تو چیلنج یہ ہے کہ خرچ نہیں کر پائے, دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لیوی کا معاملہ ہے, ایک اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کس طرح سے کر رہے ہیں. آئی ایم ایف نے آپ سے ایک مطالبہ کیا, آپ نے اس کے اندر ٹیکس کا نام بدل کے اور اس کی رقم بڑھا دی, لیکن اسپینڈنگ از دا کی کہ ویئر ڈو یو اسپینڈ اٹ. اور آپ کا تو بہت اچھا چاندی ہو گئی جی, آپ کو تو لیوی میں آپ نے اضافہ کر لیا, وہ 6 مہینے 25 ارب لاسٹ ٹائم اس نے ہوئے جمع کیے تھے جسٹ ان 6 months. میں آپ کے توسط سے یہ کہوں گی, مجھے چلیے آپ نے ایک فنڈ بنایا, وہ تو ایک سیلز ٹیکس ہی ہے نا, جو جس طرح وہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے, اٹس اے سیلز ٹیکس آن دا پیپل. جس تو میں اور میرا بیچارہ ٹیکسی ڈرائیور کوئی ہو وہ بھی وہی ٹیکس دے گا نا, تو اٹس اے ریگریسو سیلز ٹیکس. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے لیویز جو ہیں, یہ لیویز ایون دا پیٹرولیم لیوی, یہ ایک ون ٹائم لیوی لگی تھی ایک حادثے میں جو فلڈ تھا, ٹھیک ہے, وہ فلڈ ریلیف. اب وہ ایک آپ کا اتنا بڑا ہتھیار بن گیا ٹیکس کلیکشن کا, وسیع تر اس کی ایکسپینشن ہوتی جا رہی. اب اس میں کلائمیٹ لیوی بھی آپ نے اس میں ضم کر دیا. تو میرا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کلائمیٹ لیوی نہ لگائیں, آپ کوئی نہ کوئی کلائمیٹ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں لگائیں, 100 بسم اللہ. اور آپ پھر لیکن شہری رحمان صاحب ظاہر ہے کہ ہم تو اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں اینڈ یو آر پلئنگ این امپورٹنٹ رول, لیکن پارلیمان میں جہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کی بات کافی سنی جاتی ہے, تو وہاں پر جو متعلقہ فورم ہے, کیا آپ حکومت کو اس بات پہ مجبور نہیں کر سکتی کہ یہاں پر عوام کا سوچا جائے, کیونکہ کل کو آپ نے بھی عوام کے سامنے ہی جانا ہے ان کیس آف دی الیکشن. جی, میں نے وہاں تقریر بجٹ سپیچ میں جب یہ بات اتنی نکلی بھی نہیں تھی اور آہستہ آہستہ پتہ چلا تھا, نوٹیفیکیشن آپ کل ہی ہوا ہے, لیکن وہ اس میں لکھا ہوا تو تھا کہ یہ کلائمیٹ لیوی ڈبل ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے. تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ اس کو
مگر مجھے اس کے ایکسپینڈیچرز نظر نہیں آ رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا, اور میں نے پوچھا کہ یہ فائنانس کمیٹی میں نے پوچھا کہ یہ پھر اگر کلائمیٹ کے لیے نہیں اس کے کلائمیٹ کے اخراجات ہوں گے تو ٹھیک ہے, کہاں ہیں وہ اخراجات, کس ارلی وارننگ سسٹم میں لگائے جا رہے ہیں, شجرکاری میں لگائے جا رہے ہیں, پانی کی آبی ذخائر کے نئے رین ہارویسٹنگ کے لیے بتائیے مجھے. تو پھر کوئی جواب نہیں آیا, اور میں نے پھر آگے جب پتا چلا, when you read the papers آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو رنگ فینس تو نہیں کیا گیا, یہ تو حکومت کے عمومی یعنی کہ نان ڈیویزبل فنڈ میں چلی جائے گی. مانی یہ سیدھا فیڈرل گورنمنٹ کو جائے گی, صوبے کو اوائڈ بائی پاس کرتے ہوئے, اور آپ کو یہ جنرل ایکسپینڈیچرز میں پھر چلی جائے گی. آپ اور میں پوچھ نہیں پائیں گے کہ لیکن اس 5% کا کیا بنا, یہ ہم نہیں پوچھ پائیں گے. کدھر گئی, کہاں بنا, اس پہ کیا رپورٹ ہے, اس کی کیا نشاندہی ہے, اس کے کیا اثرات ہوئے ہیں ماحول پر. نہیں. اچھا, ایک چیز بس آخری چیز جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو مانسون کا جائزہ اجلاس ہوا ہے کل, اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ تعاون صوبوں میں اور وفاق میں ناگزیر ہے. اب ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریئیکشن جو ہوتا ہے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ بڑا نی جرک ہوتا ہے. کوئی چیز آ گئی سر پہ, چلیں جی اب کر دیں. اب کہا جا رہا ہے مانسون جب آ چکا ہے سر پہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی کوارڈینیشن ہونا چاہیے تمام اداروں میں, وفاق میں. یہ پہلے اس کی تیاری نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اب جب سر پہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اس وقت یاد آتا ہے کہ جی یہ بھی کرنا ہے. جی دیکھیے, پرائم منسٹر کے لیول پہ تو یہ روز بات ہو نہیں سکتی ہے فرینکلی, اور اگر ان کو اتنی بڑی میٹنگ لے کے نوٹس لینا پڑا, یہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کی بے شک توجہ ہوگی, لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پورے سال اس کو مانیٹر کریں. ٹھیک ہے نا, کمیٹی تو بنی ہوئی ہے, لیکن اس پہ صوبے کے ساتھ, کسی بھی صوبے کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کوئی ایسی مثبت قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جو آپ کے لیول آف ایڈیپٹیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. جی ٹھیک نہیں ہوئی. تھینک یو جی, تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور معاملات جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ اتنے کوئی خوش کن نہیں ہیں کہ ایک جانب آپ کے سامنے چیلنجز ہے, دوسری جانب جو کوارڈینیشن بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اللہ ہی پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آگے حالات اور جس طرح کی یہ مانسون کی سچویشن ہے تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.